अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अफगानिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पे दबाव बढ़ गया है और अब जो दाइश की मौजूदगी है, जो पाकिस्तान बार बार पॉइंट आउट कर रहा था कि अफगानिस्तान में इस टाइम पे कलदन तंजीमें जो हैं, जो मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो मुलव्विस जमातें हैं, वो इस टाइम पे खुलेआम घूम रही हैं। दाइश के हवाले से पाकिस्तान ने अपने खदशात का इजहार किया था और तहरीक तालिबान और दीगर कलदन तंजीमें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान ने कई बार जो है वो अफगान हुकूमत को खबरदार किया और उनसे ताउन की अपील की थी, मगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो TTP के और दीगर कलदन तंजीमों के लोग मुलव्विस हैं, उस हवाले से वो तरदीद ही करते रहे और उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन ही इस्तेमाल नहीं होती और ना ही तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में है और ना ही हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया से बैनुल-अक़वामी तौर पे एक दबाव जो है वो अफगानिस्तान पे उठा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त जो है, जैसे हम बार बार अपनी वीडियो में यही खदशे का इजहार करते हैं कि अफगानिस्तान में आगे जाके एक और, अल्लाह न करे, एक और जंग की तरफ इशारा दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान पे उंगलियां उठ रही है और दाइश के लिए उसको ख़तरा समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान इस टाइम पे दाइश का गढ़ समझा जा रहा है। और जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो अफगानिस्तान के बड़े करीब हैं और अफगानिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो क्लियर कट कह दिया है कि ये जो है हमारी पूरी दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए दाइश की सरगर्मियाँ हैं अफगानिस्तान में, ये ख़तरा बना हुआ है। रशिया ने साथ बड़ी डिटेल से कह दिया है कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका असलहा छोड़ के गया है, ये शिद्दत पसंदों के हाथों में चला गया है और ये किस मकसद के लिए छोड़ा गया था। और जो दाइश है वहाँ पे, उनके सरकर्दा रहनुमाओं के पास, उनके सरकर्दा ग्रुप के पास अब ये असलहा पहुँच गया है, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। और दाइश ने इस टाइम पे पंजे जो है वो अफगानिस्तान में गाड़ लिए हैं। तो रशिया ने, चाइना ने, डेनमार्क ने, इवन अमेरिका ने यूनियन काउंसिल में जो पीर के दिन जो खिताबात किए मुस्तकिल मुंदबिन ने, उसमें पाकिस्तान ने भी एतराज़ उठाया था कि दाइश जो है वो अफगानिस्तान में सरगर्म है। तो बड़ी पाबंदियां लग रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पे मज़ीद पाबंदियां लगेंगी। एक तो बैनुल-अक़वामी तौर पे उन पे पाबंदियां हैं, दुनिया के किसी मुल्क ने अब तक अफगानिस्तान को रिकगनाइज़ नहीं किया। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से अच्छे रहें, मगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो यकनुकाती एजेंडा है वो एक ही है कि आप जो कलदन तंजीमों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो UN की रिपोर्ट भी है कि 6500 TTP की जो कलदन तंजीम के जो सरकर्दा लोग हैं वो मुसल्लह जो है इस टाइम पे अफगानिस्तान में है। ये UN की रिपोर्ट है कि 6500 तक के पाकिस्तान तहरीक तालिबान के, TTP के जो लोग हैं मुसल्लह, वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान उनको जो है वो शेल्टर फराहम कर रहा है और वो पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के बाद अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। तो जो डिटेल अक़वाम मुत्तहिदा में, अब मैं रूस के सफ़ीर से शुरू करता हूँ। जो अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने पीर को कहा है कि अफगानिस्तान में खुरासान में दाइश की सरगर्मियों में इजाफा हादसाती और जोड़ों के बगैर नहीं है। इन्होंने जोर देकर कहा कि आलमी बरादर ने अफगानिस्तान में बाकी मानदा अमरीकी हथियारों तक दाइश जैसे दहशतगर्दों की रसाई तक खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। अफगानिस्तान नेटो के जल्दबाजी से इन्हिला और अफगानिस्तान में बहुत से हथियार छोड़े हैं अमेरिका ने और दाइश के हाथ लग गए हैं। रूस के जो मंदूब हैं उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की बढ़ती हुई सरगर्मियों का हवाला देते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रूसी सफ़ीर ने अपनी तकरीर में दावा किया है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक दुनिया भर में हथियार तकसीम कर रहे हैं और ये हथियार दहशतगर्दों के हाथों में लग गए हैं। इनका कहना है कि अफगानिस्तान में बाकी मानदा अमरीकी हथियारों और दाइश के हमलों में इजाफे की दरमियानी ताल्लुक है। उन्होंने इस ताल्लुक को, दाइश के ताल्लुक को रशिया ने जोड़ा है अमेरिका से और मगरबी ममालिक से कि आप लोगों ने इतना बड़ा असलहा, जो बारूद का एक ढेर है असलहा,
وہ چھوڑ کے آپ گئے ہیں تو یہ آپ کا کوئی کنیکشن ہوگا کیونکہ یہ اسلحہ تو ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ اس طرح ناظرین اقوام متحدہ میں چین کے سفیر جو ہے انہوں نے جو اجلاس میں کہا ہے کہ داعش اور کئی دوسرے دہشت گرد گروپ افغانستان میں سرگرم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ چین کے سفیر نے زور دے کر کہا کہ یہ گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ چینی سفیر نے افغانستان میں سرگرم داعش، القاعدہ اور ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے چینی اغیاروں کا ایک اسلامی گروہ ہے، اس کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان کے صدر نے بھی پرسوں جو دورہ کیا تھا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا چائنا کے ساتھ کہ افغانستان میں جو دہشت گردانہ گروپ ہیں ان میں جو ہے ٹی ٹی پی اور داعش اور دیگر کلدن تنظیمیں جو ہے اس ٹائم پہ سرگرم ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے امن کے لیے اور عالمی امن کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو چین نے، رشیا نے باقاعدہ اقوام متحدہ میں زور دیا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ چین وسطی ایشیا ممالک اور شنگھائی تعاون تنظیم کی افغانستان میں دہشت گردی کے خطرے کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی حمایت کرتا ہے اور طالبان پہ زور دیتا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کو ختم کرے۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ داعش کی خراسان شاخ کو افغانستان اور اس کے آس پاس کے ممالک کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ کرسٹینا مارکوس لاسن نے کہا ہے، جو ڈنمارک کی نمائندہ ہے، کہ داعش پروپیگنڈا حملوں اور بڑھتی کی گئی کارروائیوں کے ذریعے پورے خطے کو غیر مستحکم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور داعش جو ہے اس ٹائم پہ افغانستان میں پاؤں جما لی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جو سفیر ہے منیر اکرم نے، اس نے بھی کہا ہے کہ خراسان میں داعش کی بڑھتی کا مرکز افغانستان ہے، پاکستان نہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ اس ملک نے داعش، تحریک طالبان اور بلوچ باغیوں کو سنجیدگی سے مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان نے اس سے چند منٹ قبل سلامتی کونسل میں امریکی ایل جی نے کہا تھا کہ داعش خراسان، افغانستان اور پاکستان میں مسلسل بڑھتی کی جا رہے، جس پر منیر اکرم جو ہے انہوں نے پھر ڈیٹیل میں کہا تھا کہ یہ افغانستان میں ہے، وہاں پہ پلے بڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل ڈنمارک، رشیا، چائنا، پاکستان مسلسل یہی دعویٰ کر رہے ہیں اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ داعش جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں پاؤں جمائے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ رشیا نے بیچ میں ڈیٹیل میں ایک چیز پہ زور دیا ہے، مطلب اس کا کہنا تھا رشین جو نمائندے ہیں کہ یہاں پہ جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مغربی ملکوں نے اور امریکہ نے قصداً عملاً چھوڑا ہے داعش کے لیے تاکہ اس خطے کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ انہوں نے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ امریکہ پہ اور دیگر مغربی ملکوں پہ کیا ہے کہ نیٹو نے اتنا بڑا اسلحہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب یہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اس بارے میں بار بار بولتا رہا ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ اگر کسی ملک کو زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں کہ ایک سال میں 2024 میں 640 حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں، جس میں 2000 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح بلوچ لبریشن آرمی جو ہے، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے اور حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا ہے، لشکر اسلامی ہو گیا ہے، جماعت الحرار ہو گیا ہے، یہ جو گروپ مختلف کلدن تنظیمیں پاکستان میں اس ٹائم پہ ملیٹنسی کر رہی ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے، جو پاکستان نے کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ان کی ہلاکتوں کے بعد ان سے یہ اسلحہ ریکور کیا، وہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ نے افغانستان میں استعمال کیا تھا اور اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ جو بڑا خطرہ ہے، جو رشیا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو امریکی اسلحہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ اسلحہ داعش کے اور دیگر کلدن جماعتوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب جب اتنا بڑا اسلحہ ظہیری کا ڈھیر جو ہے ان کے ہاتھ لگ چکا ہے تو ایک بڑا خطرہ ہے یہ قریبی ممالک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ چین نے بھی افغانستان کو خطرہ قرار دے دیا ہے اور رشیا نے بھی افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں پہ
تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان پہلے سے ہی کرتا آ رہا ہے کلدن تنظیموں اور داعش کے حوالے سے کہ افغانستان میں یہ موجود ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو نہیں رہی اور اسلحہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے. تو پاکستان کو بھی پرابلم ہے, دیگر ممالک کو بھی پرابلم ہے. اب جو طالبان پہ مزید امداد بھی بند کر دی گئی ہے, جو امریکہ امداد دے رہا تھا $87 ملین جو ان کو مہینے کے مل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں 2021 سے. اب تک افغانستان کو جو ہے وہ 3.71 مطلب بلین ڈالر مطلب $3.71 کروڑ جو ہے وہ اب تک ان 3.5-4 سالوں میں افغانستان کو امریکہ دے چکا ہے. اور امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ تھی, انسانی بنیادوں پہ جو ایڈ دی گئی تھی, اس میں اقوام متحدہ میں 2 نمبر کی بھرتی کر کے افغان طالبان نے اپنے بندے گھسائے اور یہ ایڈ جو ہے وہ لیتے رہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر تھے انہوں نے کل یہ انکشاف کیا تھا اور ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ ایڈ جو ہے یہ افغانستان کی حکومت طالبان جو ہے وہ خود استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ ایڈ پہ پابندی لگا دی ہے. افغانستان میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. آگے جا کے امریکہ کا جو رویہ ہے اور دیگر ممالک جو افغانستان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے دہشت گردی کے گڑھ کے حوالے سے, تو آگے جا کے افغان طالبان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ہم جو اپنی ویلاگ میں بار بار کہتے تھے کہ افغانستان ایک برادر اسلامی ملک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بنیں گے. آہستہ آہستہ جو پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں جن میں چائنا ہو گیا ہے, رشیا ہو گیا ہے, ایران ہو گیا ہے, ان کے تعلقات اور ان کا اپنے ایک جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں افغانستان کو بھی جگہ مل جائے گی. مگر افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ کشیدگی میں لگا ہوا ہے اور پاکستان کا جو ایک مطالبہ ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا. اس کی بڑی وجہ افغانستان میں حکومت سے پہلے جب افغان طالبان نہیں آئے تھے تو ان کا ایک معاہدہ جو سامنے آیا ہے جس کی وضاحت افغان طالبان نے ڈیٹیل سے کی نہیں ہے, جو مبینہ طور پہ ایک معاہدہ سامنے آیا تھا میر علی کے نام سے. اس میں طالبان نے معاہدہ کیا تھا کہ جب حکومت میں آئیں گے تو ان جماعتوں کو سپورٹ کریں گے, ان کلدن تنظیموں کو سپورٹ کریں گے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اگر یہ پاکستان میں کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں, کسی اور ملک میں کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کی جائے گی. اب ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں. پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے جو پاکستان کو شدید تشویش ہے, کیونکہ ہم واپس 2024-25 سے واپس 2013-14 میں چلے گئے ہیں. 2007 میں جو TTP طالبان تھے انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی تھی پاکستان میں, مختلف کارروائیاں کرتے تھے. ان کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد 2014 میں انہوں نے اتنی کارروائیاں کی تھی کہ پاکستان کو آپریشن کرنا پڑا تھا اور ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا تھا. روزانہ کے حساب سے بم دھماکے ہوتے تھے. اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 640 حملے اگر ایک سال میں ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اب وہی طریقہ کار دوبارہ 10-12 سال پاکستان پیچھے چلا گیا ہے ان دھماکوں کی وجہ سے. اور ہم ناظرین یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ ان کا لنک جو ہے وہ افغانستان سے ہے. اگر افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے, اور ہم پاکستان کو بار بار مشورہ بھی دیتے اپنے ملک کو کہ آپ افغانستان طالبان سے تعلقات کو استوار کریں, سفارتی سطح پہ تعلقات کو رکھیں, اور افغان طالبان کو بھی مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ اسپیشلی آپ کا برادر اسلامی ملک ہے, آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. طالبان کسی ٹائم پاکستان کے پروکسی مانے جاتے تھے اور ساری دنیا اور افغانی اب بھی جو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پروکسی ہیں, یہ پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان میں رہتے تھے, پاکستان کے کارڈ پہ انہوں نے جو ہے آگے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں. تو اب جب اتنا ہی پاکستان کے قریب تھے تو اب حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ شدید کشیدگی جو ہے یہ مایوس کن ہے. اپنے تعلقات کو استوار کریں, دونوں برادر اسلامی ملک ہیں, اچھے تعلقات رکھیں اور دنیا میں آگے جائیں. آپ نے سروائیو کرنا ہے افغانستان میں. اس سے پہلے بھی 1999 میں اپنی حکومت کی تھی, آپ کو پاکستان اور سعودی عرب نے جو ہے وہ ریکگنائز کیا تھا, دنیا کے کسی ملک نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. اس ٹائم پہ پاکستان نے پھر یو ٹرن لیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں, اور انہوں نے جو پھر امریکہ کا ساتھ دیا, اور امریکہ کا ساتھ دینے کے باوجود جو افغان طالبان جو ہے وہ جو جہاد کرتے رہے اور لڑتے رہے نیٹو فورسز کے خلاف,
اور امریکہ کے خلاف، اس میں افغان طالبان کو پاکستان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ ایون کہ قطر میں جو معاہدہ ہوا امریکہ کا اور طالبان کا، اس میں بھی پاکستان پیش تھا، اور پاکستان نے ہی آپ کے لیے دفتر کھولا۔ 2020 میں آپ حکومت میں آئے، 2020 میں پاکستان نے ہی آپ کو مذاکرات کے لیے بٹھایا۔ اب آپ کا اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا، اس میں نہ اشرف غنی تھے اور نہ پاکستان تھا، وہ آپ دونوں کے درمیان میں ہوا اور آپ کو حکومت دی گئی۔ آپ نے کابل پہ قبضہ کیا، کابل پہ قبضے کے بعد آپ کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان سے بگڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ افغانستان کی مفاد میں یہی ہے کہ آگے جا کے اگر انہوں نے مزید آگے جانا ہے اور اپنے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور آگے ترقی کرنی ہے، اپنی عوام کا سوچنا ہے، تو ان کو پاکستان کو اور افغانستان کو ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا تو دونوں ملکوں میں امن ہوگا۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو ملیٹنسی ہو رہی ہے، یہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کی چابی جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ افغان طالبان کے ہاتھ میں یہ چابی ہے۔ اب پاکستان سفارتی سطح پہ اگر کوشش کرتا ہے تو کرنی چاہیے پاکستان کو۔ ہمارے چند دن میں پختونخوا کا ایک وفد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ان کے کہنے پہ جو ہے ایک علماء کرام کا، سیاستدانوں کا اور بزرگ مشران کا، پختونخوا کی سیاسی جماعتوں کا، وہ افغانستان جرگہ لے کے جائے گا دہشت گردی کے حوالے سے اور افغان طالبان سے بات کرے گا، چونکہ یہ علی امین گنڈاپور صوبائی حکومت کا ڈومین ہے نہیں۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ میں نے بات کر لی ہے اعلیٰ عہدیداروں سے، وفاقی حکومت سے، سیکیورٹی ذمہ داران سے، انہوں نے پرمیشن دے دی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جرگہ کامیاب ہو پختونخوا میں، اس سے دہشت گردی میں آپ کمی دیکھیں گے۔ اگر افغان طالبان کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی تو یہ جو دہشت گردی ہے اس میں 80 سے 85% کمی آ جائے گی۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔